अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगी, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगी। रब्बि शुरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हमारे पास सूरह यूसुफ है, आयत नंबर 54। अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए क्या हुक्म सादिर किया है। आयत नंबर 54 में अल्लाह ताला कहते हैं, वक़ौला, और कहा, अल मलिकु, बादशाह ने, तूनी, ले आओ मेरे पास, भी ही, उसको, अस्तखलिसहु, मैं खास कर लूं उसे। ये खा लाम सौद से है, खालिस करना, स्पेशल करना किसी चीज को। और हु इंडिकेट करता है मेल पर्सन के लिए, कि किसी मेल पर्सन की बात हो रही है। ली नफ्सी, अपने लिए। ये जो जा है ना, ये अपनी जात के लिए यूज होता है। जैसे यहाँ पर है, तू नी, मेरे पास ले आओ। फलम्मा, फिर जब, कल्लमहु, उसने बात की उससे, कौला, उसने कहा, इन्ना का, बिलाशुबा आप, का मीनिंग यूज होते आप की सेंस में, किसी मेल पर्सन के लिए। की यूज होगा किसी फीमेल के लिए। अल यौमा, आज, लदैना, हमारे यहाँ, मकीनुन, साहिबे इक़्तदार, अमीन, ईमानतदार हैं। यहाँ पर हमें अल्लाह ताला बता रहे हैं कि बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कब तलब किया। जब तहकीक करने के बाद बादशाह पर यूसुफ अलैहिस्सलाम का इल्म, उनके किरदार की बुलंदी, उनकी पाक दामनी वाज़िह हो गई, तो उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाने के लिए कासिद से कहा। बादशाह ने उन्हें बुलवाया ताकि वो अपनी जाती दोस्त और मशीर बना ले। क्या कहा उसने? उसको मेरे पास ले आओ, मैं उससे खास कर लूं। शाह मिस्र ने सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को इज्जत और एहतराम के साथ लाने का हुक्म दिया। शाह मिस्र ने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू की, तो उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम की फरासत, उनकी दानाई, उनकी दूरंदेशी, उनका इल्म, उनका कमाल और हस्न अखलाक, यानी उनके अच्छे अखलाक को खूब पहचान लिया था। इसलिए शाह मिस्र ने फैसला किया कि वो उनको अपना खास मशीर बना ले, खास वजीर बना ले। शाह मिस्र के नजदीक सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की कद्र मंजिलत और वक़्त उनकी ज्यादा हो गई थी। तो उसने सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि आप हमारे यहाँ इज्जत और एहतराम वाले, बुलंद मर्तबा और मोतबर हैं। आप हमारे मुमलिकत के राजों के अमीन है, यानी आप हमारे राज जानते हैं। जैसे हमने लास्ट आयत में देखा था ना कि अजीज मिस्र को ख्वाब आया था, उसने उस ख्वाब की डिस्कस किया था अपने इर्द गिर्द मशीरों के साथ, और उन्होंने उनमें से एक ने कहा था कि मैं आपको ऐसे बंदे की तरफ रहनुमाई करता हूँ जो कैद खाने में है और वो ख्वाबों का इल्म जानता है। तो फिर इसलिए वो कह रहा है कि आप हमारी मुमलिकत के अजीम राजों से वाकिफ हैं, यानी बादशाह को आने वाले ख्वाब और उसकी ताबीर के बारे में वो जो यूसुफ अलैहिस्सलाम है वो वाकिफ थे। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम उससे क्या बात कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं। कौला, यूसुफ ने कहा, अजअलनी, आप मुकर्रर कर दें मुझे, अला, ऊपर, खज़ाइनी, खजानों के, अल अर्द, मुल्क के, इन्नी, यकीनन मैं, हफीजुन, पूरी तरह हिफाजत करने वाला, अलीम, खूब जानने वाला हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब बादशाह ने अपने पास बुलाया है ना, बादशाह ने जब ये ऐलान किया है कि आप तो हमारे लिए खालिस हैं, हम आपको अपने लिए खालिस कर लें, और आप तो हमारे लिए ईमानतदार हैं, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको क्या कहा है? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने शाह मिस्र से कहा कि अगर आप मुझे अमीन और इज्जत और एहतराम के काबिल समझते हैं ना, तो मुझे मुल्क के खजानों पर मुकर्रर कर दें। मैं अमीन होने की वजह से अपनी इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानत और दयानत से अदा करूंगा। मैं खजानों की निगरानी भी करूंगा और अपने इल्म के मुताबिक ऐसी तदबीर करूंगा कि जिसकी वजह से कहत की तबाहियों में भी हम मिस्र को बचा सकेंगे। अगर यहाँ पर एक चीज हम देखें ना, लफ्ज खजाइनिल अर्द,
یعنی زمین کے خزانے، اس سے مراد ہے روپیہ اور اناج وغیرہ کے خزانے نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آمدنی، پیداوار ہر قسم کے، صرف ہم اس کو روپیہ اور وہ جو ہمارے پاس اناج آتا ہے نا اس کا نہیں سمجھیں گے۔ قرآن کریم میں خزائن کا لفظ عموماً اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سورہ المنافقون کی آیت نمبر 7 میں ہے، جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آسمانوں زمین کے کل خزانے اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے۔ تو یہاں پر سیدنا یوسف علیہ السلام نے عوام کے فائدے کے لیے بادشاہ سے بات کی ہے کہ ان کو خزانوں کا، تمام زمین کے خزانوں کا جو وہ حفاظت کرنے والا ہے نا وہ مقرر کر دیں، یعنی ان کو وزیر خزانہ بنا دیا جائے۔ اگر ہم دیکھیں نا، یوسف علیہ السلام بادشاہ کے خواب کی تعبیر کی وجہ سے یہ جانتے تھے کہ ان قریب قحط سالی آئے گی، اس کے دن آنے والے ہیں۔ ان دنوں کے لیے انہوں نے مناسب انتظامات کرنے کی وجہ سے انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ خزانے جو ہے نا ملک کے، وہ ان کے ہاتھ میں دے دیے جائیں، تاکہ وہ ایمانداری سے ان کی جو ہے وہ اچھی ایک حفاظت کر لیں۔ اگر ہم دیکھیں انسان کے ذہن میں، شیطان جو ہمارے ساتھ ہے وہ یہ پوائنٹ بھی ڈالتا ہے کہ دیکھیں یوسف علیہ السلام ایک نبی ہیں اور وہ ایک مال کی خواہش کر رہے ہیں، تو یہاں یہ بات کلیئر کرنے کی ضرورت ہے اور ہمارے ڈسکس کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ یوسف علیہ السلام کو مال کی طلب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو مال کا، اقتدار کا لالچ کبھی بھی نہیں ہوتا، وہ مال کے، اقتدار کے حریص نہیں ہوتے، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سب رحمتیں موجود ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں مال وغیرہ کی محبت نہیں رکھی ہوئی۔ کسی بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں ہم اگر دیکھیں نا، ان کے دل میں مال کی محبت نہیں ہوتی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ان پر انعام ہے۔ یوسف علیہ السلام نے یہاں پر عوام کی بہتری کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے مطابق، یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ وہ ایک خزانوں پر مقرر ہو جائے، یعنی مصر کے اقتدار تک لے کر جانا اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے نا یوسف علیہ السلام کو۔ تو اگر ہم دیکھیں یوسف علیہ السلام نے یہاں پر جو بات کی ہے وہ کیا کی ہے کہ بے شک میں پوری حفاظت کرنے والا اور خوب جاننے والا ہوں۔ کہیں پر بھی یوسف علیہ السلام کا لالچ ہمیں اس آیت میں بھی نظر نہیں آتا۔ تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے کہ قرآن کے آواز الفاظ اتنے مکمل ہیں، اتنے کمپلیٹ ہیں کہ ہم ان کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کریں تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام جو تھے ان کی نیچرز کیسی تھی۔ یعنی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جس چیز کا آپ مجھے نگران بنائیں گی میں اس کی حفاظت کروں گا، اس میں کچھ بھی ایسی چیزیں ایکسٹرا استعمال ہو کر ضائع نہیں ہوں گی، ان میں کوئی چیزیں تنگ نہیں ہوں گی، اور میں یہ بھی خوب جانتا ہوں کہ کسے عطا کرنا ہے، کسے روکنا ہے، اور ہر چیز کی پوری اچھے سے دیکھ بھال کر سکتا ہوں۔ اگر یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم دیکھیں تو یوسف علیہ السلام نے دو چیزیں بتائی ہیں: حفاظت کرنے والا، خوب جاننے والا۔ رہتی دنیا تک یہ جو دو چیزیں ہیں نا یہ لازم ہے جو ایک وزیر خزانہ کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر آج اپنی کنٹری میں دیکھیں تو ہمارے وزیر خزانہ کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ اس نے خزانے کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ جو ارد گرد دوسرے وزیر ہوتے ہیں، وزرائے اعظم ہوتے ہیں، صدر ہو گئے، باقی جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں وہ اس خزانے کو لوٹ لوٹ کر کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس وزیر خزانہ کو خبر ہی نہیں ہوتی۔ دوسری چیز، ایک تو وہ اس کو خبر نہیں ہے، وہ جاننے والا نہیں ہے، دوسری وہ حفاظت کرنے والا نہیں ہے۔ اگر وزیر خزانہ میں یہ دو کوالٹیز ہوں، دیکھیں کتنی کمپلیٹ کوالٹیز ہیں جو ہمارا قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ وزیر خزانہ ایک تو ایماندار ہو، دوسرا حفاظت کرنے والا ہو، جاننے والا ہو۔ وہ اگر جانتا ہے نا کہ خزانہ کدھر ہے، کتنا ہے، تو وہ حفاظت بھی کرے گا، اور اگر وہ حفاظت کرے گا تو ملک کی بقا کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ان دو اصاف کو جمع کر دیا جو ایک وزیر خزانہ میں ہونی چاہیے، کیونکہ پہلی تو اس لیے ضروری ہے کہ وہ سرکاری مال کو ضائع نہ ہونے دے، اور دوسری کی ضرورت اس لیے ہے کہ جہاں جس قدر خرچ کرنا ضروری ہے اس میں کوتاہی وہ نہ کرے۔ پھر یہاں پر اگر ہم دیکھیں، جب انسان کو اپنی اہلیتوں پر اعتماد ہو، یقین ہو، اور کوئی دوسرا شخص قومی امانت کا بوجھ نہ اٹھا سکتا ہو، تو انسان پھر اپنے آپ کو اس عہدے کے لیے پیش بھی کر سکتا ہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے خود سے جو پیش کیا ہے وہ اسی لیے پیش کیا ہے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہاں پر کوئی بھی اس قابل موجود نہیں تھا جو کوالٹیز ان میں موجود تھیں۔ اگر ہم دیکھیں صحابہ کرام سیدنا علی اور معاویہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن زبیر وغیرہ کے جو اختلافات پیش آئے نا، وہ سب اسی پر مبنی تھے کہ ان میں ہر ایک یہ خیال کرتا تھا کہ اس وقت فرائض خلافت کو میں اپنے مقابل سے زیادہ حکمت و قوت کے ساتھ پورا کر سکوں گا۔ جاہ و مال کی طلب کسی کا مقصد اصلی نہیں تھا،
یعنی یہ جو صحابہ کرام علیہ السلام کی جو اختلافات ہیں نا جو ہمارے سامنے آتے ہیں، وہ بھی اسی وجہ سے تھے کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ وہ اپنے آپ میں کانفیڈنٹ تھے کہ ہم یہ کام فلاں سے بہتر کر سکتے ہیں۔ مقصد کسی کا بھی مال کی حرص نہیں تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو ہرگز ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ کبھی بھی مال یا اقتدار کا لالچ رکھتے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے بیعت نہیں کی تھی نا یزید کی، اور انہوں نے کیوں نہیں کی تھی؟ کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق وہ چاہتے تھے کہ تمام لوگوں کے سامنے اکٹھا کر کے پھر وہ یزید جو ہے وہ اپنے آپ کو ایز اے نامینیٹ کرے، لوگ ایکسپٹ جس کو کریں وہ خلیفہ نامزد ہو۔ تو یہ گورنر جو نامزد ہونا ہے وہ پھر سے ہو نا، لوگوں کے سامنے یہ فیصلہ ہو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہے، جیسے خلیفہ اول نے کیا، خلیفہ دوم نے کیا، وہ ویسا چاہتے تھے۔ تو یہ بنا پر، ان واقعات کی بنا پر اختلافات بڑھتے گئے جو بعد میں کربلا جیسا واقعہ پیش آیا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام ہمیشہ سے حق کے راہ پر تھے، اور وہ جو چاہتے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ رکھنا چاہتے تھے، اور دوسری طرف جو مقابل تھے تو وہ مسلمان، لیکن وہ لوگ کچھ چیزیں تھے جن کو چھپا رہے تھے۔ تو ہمیں یہ بات ہمیشہ مد نظر رکھنی ہے، کبھی بھی ہم اپنی کوالٹیز کو اتنا زیادہ اسٹرانگ نہ سمجھیں کہ ہم رسول اللہ کی شریعت کو پیچھے ڈال دیں، ہم رسول اللہ کی شریعت کو پس پشت ڈال دیں اور اپنی کوالٹیز پر یقین کرنا شروع کر دیں۔ ہمیشہ یاد رکھنا ہم میں جتنی بھی اچھی کوالٹیز ہیں، جتنی بھی اچھی پلاننگ ہم کر سکتے ہیں، ہم نے اپنے تمام کام یا کسی کام میں جو ہم پلان کر رہے ہیں، کیا وہ طریقہ کار رسول اللہ کی شریعت کے مطابق ہے؟ کیا ہماری سنتوں میں وہ چیز موجود ہے؟ کتاب اللہ اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ تو ہم نے انشاءاللہ ان تمام چیزوں کا مد نظر رکھتے ہوئے پھر اپنا وہ کام کرنا ہے۔ اگر ہم دیکھیں یہاں پر ایک چیز ہے، جیسے اس سورہ سے ہی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے خود کو پیش کیا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کی کوالٹیز کی بنا پر کہ وہ پوری حفاظت کرنے والے ہیں، خوب جاننے والے ہیں، اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ بھی ایسا ہی چاہتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نیکسٹ آیات میں کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں ورس نمبر 56 میں، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، مکنہ، ہم نے اقتدار دیا، مکنہ اقتدار دیا ہم نے، یہ جو نا ہے نا یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ ہم نے اقتدار دیا ہے۔ کس کو اقتدار دینے کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ لی یوسف، یوسف کو، فی الارض، زمین میں، یتبوأ، وہ جگہ بناتا تھا، منہا، اس میں، حیثو، جہاں، یشاء، وہ چاہتا تھا، نصیب، ہم پہنچاتے ہیں، برحمتنا، اپنی رحمت سے، من، جس کو، نشاء، ہم چاہتے ہیں، ولا، اور نہیں، نضیع، ہم ضائع کرتے، اجرا، اجر، المحسنین، نیکی کرنے والوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے لیے اقتدار کا راستہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو الزام سے بری کر دیا، بادشاہ کے دل میں ان کی قدر و منزلت پیدا کی، یوسف علیہ السلام کے طلب کردہ عہدے پر ہی انہیں فائز کر دیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے لیے مصر کی سرزمین میں قدم جمانے ممکن کر دیے تھے۔ ایک بار اپنے آپ کو دوبارہ اسی جگہ پر لے کر چلے جائیں۔ بھائیوں کے دل میں نفرت ہے، دشمنی ہے، حسد ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے سب کچھ۔ غلامی کی حالت تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی۔ ایک قافلے والے جب انہیں آئے تھے لینے، تو قافلے والے تو پانی پینے آئے تھے، اور کیسے وہ ایک غلام ان کو مل گیا اور وہ اس کو اپنے ساتھ لے گئے۔ قید کی حالت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، نہ قید خانے میں وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹے تھے، نہ ہی وہ اقتدار میں آ کر اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹے ہیں۔ آج بھی یوسف علیہ السلام نے ان کو جو اپنی کوالٹیز بتائی ہیں، کیا وہ اللہ تعالیٰ والی کوالٹیز نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ایک ایماندار بندے میں چاہتے ہیں؟ تو ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ اب اللہ تعالیٰ ایک غلام کو، ایک قیدی کو، ایک جس کو ملزم ہے، ایک بندہ جس کو وہ غلام بنا کر لائے ہیں، جو ملزم ہے، جس پر الزام لگایا انہوں نے کہ کس طرح سے
انہوں نے ہمارے ساتھ عورتوں نے الزام لگایا، لیکن یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ایک غلام ایک قیدی ہونے کے ناطے بھی اللہ تعالیٰ ان کو کدھر لے کر جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو بادشاہت عطا کرنے لگے ہیں، ان کو ملک کے خزانے عطا کرنے لگے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، یوسف علیہ السلام کی زندگی سے، سورہ یوسف سے ہمیں جو لیسن سب سے بڑا پتہ چلتا ہے نا، وہ یہ پتہ چلتا ہے کہ مقام اور مرتبہ صرف ہمارے رب کی عطا ہے، یہ کسی عام انسان کی عطا ہے ہی نہیں، کوئی ہمیں نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، اور اسی طرح ہم نے یوسف کو اقتدار دیا، تو مان لیں کہ یوسف علیہ السلام کو اقتدار اللہ تعالیٰ کی ذات نے دیا تھا، ورنہ یہ جو بادشاہ ہے نا، یہ عزیز مصر جو ہے، یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی کیریکٹرز ہیں جنہوں نے یوسف علیہ السلام کے الزام کی وہ گواہی بھی لے لی تھی، لیکن پھر بھی یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا تھا۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ اختیار نہیں رکھتے، اصل کلی اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں وہ اس میں جگہ بناتا تھا جہاں چاہتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ جہاں چاہتا تھا جگہ بنا لیتا تھا۔ اب انہیں اختیار تھا کہ وہ ملک میں جو چاہیں کریں، جہاں چاہیں رہیں۔ ایک وہ دور تھا کہ قید خانے میں زندگی ان کی خبر زیادہ ہو گئی ہوئی تھی، اور یہ دوسرا دور تھا جس میں سارا ملک، سارے خزانے ان کے قبضے میں تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ نعمتوں اور جاہ و جلال میں رہنے لگے تھے۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو مصر کی سلطنت میں ہر قسم کے اختیارات حاصل تھے، اور وہ ایک کافر بادشاہ کے وزیر اور ملازم نہیں تھے۔ ہو سکتا ہے کہ بادشاہ ریان بن ولید نے خود ہی تمام حکومت ان کے سپرد کر دی ہو، کیونکہ یہ ہمارے پاس روایات میں آتا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں آگے کیا بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نا احساس دلا رہے ہیں، انسان ہے نا ہم لوگ، ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ اب انسان ہے، تو انسان جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے سمجھ لیا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو شاید عیسیٰ ہی اللہ ہیں۔ نعوذ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگ مس کانسیپٹ اختیار کر گئے۔ تو ہمیں یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ خود سے یوسف علیہ السلام بادشاہ نہیں بن گئے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نصیب برحمتنا من نشاء، ہم پہنچاتے ہیں اپنی رحمت سے جس کو ہم چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیز یہاں پر ریئلائز کروا رہے ہیں کہ میرے بندو، کسی بھی قسم کے گمان میں نہیں آنا کہ انسان خود ہی اختیار رکھتا ہے۔ یاد رکھنا ہے آپ کا رب ہے، یہ آپ کے رب کی رحمت ہے۔ نصیبو، یہ جو نو ہے نا، نون، یہ انڈیکیٹ کرتا ہے ہم کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سے کہہ رہی ہے کہ ہم پہنچاتے ہیں اپنی رحمت سے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے، اپنی رحمت سے اور احسان سے جس پر چاہتے ہیں رحمتیں فرماتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمارے احسان، رحمت اور نعمت کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو یہ مقام ملا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ زمین پر ہونے والی تبدیلیوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا ارادہ کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکال کر آسانیوں میں لاتے ہیں، خوف کے بدلے میں امن عطا کرتے ہیں، قید سے نکال کر آزادی دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں جگہ بناتے ہیں، پریشانیوں کے بدلے اللہ تعالیٰ ہی خوشیاں عطا کرتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ وہ رب قوت رکھتا ہے، وہ رب اختیار رکھتا ہے، وہ رب بادشاہ ہے، وہ جسے چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اقتدار دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے قید میں رکھتا ہے، جسے چاہتا ہے آزادی کی زندگی عطا کر دیتا ہے، جس پر چاہتا ہے وہ الزام لگوا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے الزامات سے بری کروا دیتا ہے۔ وہ رب جسے چاہتا ہے کنویں میں ڈبو کر ہلاک کروا دیتا ہے، وہ رب جسے چاہتا ہے کنویں کے اندھیروں سے نکال کر مصر کے اقتدار تک لے جاتا ہے۔ یہ ہمارا رب ہے، یہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا۔ یہ الرحمن الرحیم ہے جس کے بارے میں ہم سورہ الفاتحہ میں کہتے ہیں، جس کو ہم قیام میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں ہمارے رب کے لیے ہیں۔ یہ ہے ہمارا رب، یہ ہے رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں بتا رہے ہیں وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرنے والوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے۔ اے میرے بندو، تمہاری نیکیوں کا اجر ضائع نہیں ہوگا۔ ہمارا رب ہمیں کتنے پیار سے بتا رہا ہے نا، ہم نہیں ضائع کرتے۔ یعنی ہمارے ہاں ایسے رواج نہیں ہے کہ کوئی ہم پر احسان کرے تو ہم اس کے احسان کو ضائع کر دیں۔ ہمارا رب ہمیں بتا رہا ہے کہ نیک انسانوں کا صلہ ہم برباد نہیں کرتے، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے ظلم کی وجہ سے جلا وطنی عزیز مصر کی بیوی کی وجہ سے قید کی زندگی پر صبر سے کام لیا تھا، اسی لیے اس صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں مصر پر حکمران بنا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام پر جتنے مشکل وقت حالات پیش آئے،
ان کو اللہ تعالیٰ نے ضائع نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اجر ضائع نہیں کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ مخلص بندوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور سیدنا یوسف علیہ السلام کا شمار تو محسنین کے سرداروں میں ہوتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اپنی رحمت سے نوازا، یوسف علیہ السلام کا اجر ضائع نہیں کیا۔ یہی بات یہ قرآن میں یہ آیت موجود ہے نا، تو یہ ہمارے لیے موجود ہے کہ ہم اس آیت پر عمل کریں، اس آیت پر غور و فکر کریں کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ ہمارے رب نے ہمیں بتایا کہ میں نے یوسف کو اقتدار دیا تھا، وہ رب چاہے تو ہمیں بھی منزلیں اقتدار نصیب کر سکتا ہے، وہ رب چاہے تو ہمیں بھی اپنی رحمت سے خاص کر سکتا ہے، وہ رب چاہے تو ہمارے بھی اعمال ضائع نہ ہو۔ تو جو اعمال اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خالص ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 57 میں ہمیں بتا رہے ہیں ولا اجر، اور یقیناً اجر الآخرتی آخرت کا خیر بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے جو آمنو ایمان لائے، وکانو اور وہ ہیں یتقون ڈرتے رہتے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ایمان اور تقوی والوں کے لیے آخرت کا اجر دنیا کی عطا سے بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری سائیکی کو جانتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہم یوسف علیہ السلام کے پاس مال دیکھیں گے، اقتدار دیکھیں گے تو دل میں خواہش پیدا کریں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں بھی یہ سب کچھ عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ہماری تربیت کر دی ہے، ہمیں بتا دیا ہے کہ میرے بندو آخرت کا اجر تو بہت ہی بہتر ہے۔ آخرت تو ہمیشہ رہنے والی ہے، جس میں ہمیشہ کی جنتیں ہیں، ہمیشہ کے باغات ہیں۔ یعنی ایسے ایمان اور تقوی والے آخرت میں ہی بڑا انعام و اکرام پائیں گے۔ دنیا میں اقتدار و تصرف ملا، اور آخرت میں جو کچھ ملے گا وہ بیان سے باہر ہے، اور وہ سب سے بڑا خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی ذات پر یقین کر لیا، وہ لوگ جو اس طرح کا پختہ ایمان لے آئے کہ ان لوگوں نے آنے والے ہر حالات کا مقابلہ کیا، اور وہ جانتے رہے کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اس رب نے یہ ہمیں عطا کیا ہے، اس مشکل میں اس رب نے ڈالا ہے، اور اس رب نے ہی ہمیں اس مشکل سے نکالنا ہے۔ وہ جنہوں نے صبر سے حالات کا سامنا کیا، جو ڈٹ گئے مشکلوں میں بھی، اور اپنے رب پر توکل کرنا نہیں چھوڑا، اپنے رب کا پیغام لوگوں تک پہنچانا نہیں چھوڑا، انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَقَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ ڈرتے رہے ہیں، یعنی وہ شرک سے بچتے رہے ہیں۔ یعنی جن لوگوں میں تقوی اور ایمان جمع ہے، تقوی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر جو انسان کو حرام سے بچاتا ہے، گناہ گاری سے بچاتا ہے۔ یہ وہ کام ہے، یہ وہ کوالٹیز ہیں جو اللہ تعالیٰ ہم میں چاہتے ہیں، ان لوگوں میں چاہتے ہیں جن کو آخرت کا اجر چاہیے۔ آج اپنا گول سیٹ کریں، کیا آپ لوگوں نے دنیا کا اجر لینا ہے یا آخرت کا اجر لینا ہے؟ کبھی بھی آخرت سے کم کے لیے راضی نہ ہو، ہمیشہ بہترین اجر پر آپ نے کام کرنا ہے، بہترین گول سیٹ کرنا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے بہترین اجر لینا ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ اپنے اندر ایمان لے کر آنا ہے، ایسا ایمان جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، ایسا تقوی جو اللہ تعالیٰ کو چاہیے۔ انشاءاللہ اس کے لیے کوشش کریں گے۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم میں یہ صفات پیدا ہو جائیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔